सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, नई हुकूमत आ गई है, सेटल हो गई है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज एक अहम पैगाम भी दिया गया है दहशतगर्दी के हवाले से। अब पैगामात तो यूँ बहुत आते रहते हैं, हमेशा हम यही कहते हैं और सर तोड़ कर लड़ेंगे, मरेंगे और मरते भी रहते हैं। जंग करने की कोशिश जो है वो पूरी तरह से उसको कंट्रोल करने की हालात के ये इतने ज़्यादा खुदा न खास्ता ना बढ़ जाएं, क्योंकि इस बॉर्डर पर भी मसला है, उस बॉर्डर में भी मसला है। कुछ अर्सा पहले ईरान के साथ भी ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। फॉर्चुनेटली आप अगर इसको देखें, अल्लाह ताला की एक नेमत है कि पाकिस्तान एक ऐसे ख़ित्ते में है जहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब उन अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं ना कि हर मुसीबत में भी एक अपॉर्चुनिटी, अब उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा कैसे उठाना है ये तो ज़ाहिर सी बात है, जो लोग ऐवानों में बैठे हैं उनको ज़्यादा पता होना चाहिए। लेकिन इतने सालों के बावजूद भी अगर हम अब तक तीन चीज़ों को मुसलसल तरीके से उस पर हम अपनी वाज़ेह हिकमत अमली और पॉलिसीज़ नहीं बना सके, यानी कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की दहशतगर्दी की पॉलिसी जिसमें ज़ाहिर हम कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इन तीनों के लिए अगर आप 50 साला प्रोग्राम बना लेना तो आपके बहुत सारे मसाइल बैरूनी ख़त्म हो जाएंगे और अब आपको सिर्फ अंदरूनी मसाइल को टैकल करना होगा, यानी कि आपस में पॉलिटिकल हमांगी कैसे पैदा करनी होगी। साइफर है, साइफर नहीं है, ब्लूम साहब कहते हैं हमने कोई साइफर नहीं किया, खान साहब ने पूरी कौम को खड़ा कर दिया कि एक ऐसा साइफर आया, एक ऐसी मुल्क में हुकूमत थी वो गिराना चाहती थी, अमेरिका हमारा कुछ भी नहीं लगता, उन्होंने हमें गिराने की पूरी साजिश की। वहाँ जाके ब्लूम साहब ने अपनी कांग्रेस के सामने कह दिया कि जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं था। ऑपोजिशन पार्टीज़ कहती हैं कि ये झूठ है। अच्छा, अगर झूठ है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मुकदमा किस बात का है, फिर मुकदमा झूठ का बनना चाहिए था। क्या झूठ पर कोई मुकदमा बन सकता है? क्योंकि यहाँ तो 24 घंटे रवानी से लोग झूठ बोलते हैं और मतलब है उस पर एक सवालिया निशान है। तो अब इसके अंदर एक नई कन्फ्यूजन आ गई है। सदर मुमलिकत ये कहते हैं आए जी सब मिलकर चलें, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, मिलकर चलें, लेकिन मिल के चलने के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी? हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन, सीनियर रहनुमा है इत्तेफाक के, केलदास साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बहुत ही सीनियर रुकन है, शर्मिला फारूकी साहबा सीनियर मेंबर है, कौमी असम्बली की रुकन भी हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, और सैयद मोहम्मद अली तज्जिया के करेंगे इस पूरी सूरत हाल का। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कीलदास साहब, सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ। बहरहाल सारी हुकूमत अपनी जगह पर आ गई है, अपने अपने ओहदे भी संभाल लिए हैं, सारी पोजीशंस भी इंटैक्ट हो गई हैं और आपको थोड़ी असेसमेंट भी अब तो आप लोगों ने कर ली होगी। प्रायोरिटीज़ क्या हैं? अब ये कहा जा रहा था 300 यूनिट कम देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे, जिसने ये किया है उसको इतना देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। ज़ाहिर है मैं समझती हूँ कि ये पॉसिबल उस वक्त भी नहीं था जब ये नारे लग रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं है ना जिससे हम एक्स्ट्रा बिजली बना रहे हों, हम तो ख़ुद बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। सो सवाल ये पैदा होता है कि अब IMF की जो शराइत हैं उससे जो फाइनेंशियल बोझ आवाम पर बढ़ेगा, उसके लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की है? मतलब है वो तो ये कहेंगे ना कि PDM 1 आई, उसने मुसीबत के पहाड़ तोड़े, दे डोंट अंडरस्टैंड कि आपने IMF में गए क्यों गए। और अब PDM 2 आई है और उसने भी यही किया कि मजीद पहाड़ तोड़ दिए। 50 रुपए सुना है पेट्रोल महंगा होने जा रहा है। जी बड़ी मेहरबानी जैस्मिन। देखें, शुक्रिया, हमने हुकूमत संभाली है और हमने 16 महीने भी हुकूमत की थी। 16 महीनों में हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया, दिवालिया होने से बचाया, मुश्किल फैसले किए और इस वक्त भी माशी चैलेंज मौजूद है, मगर इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि मईशत की बेहतरी हो, मईशत के जो नुकसानात हुए हैं उसको अपने मईशत को टेकआप पे लाएँ ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। जो आप आम आदमी की बात कर रही हैं, बिल्कुल आप बात ठीक कर रही है। आज पाकिस्तान की गरीब आवाम को, आम आदमी को महंगाई का सामना है, उनके लिए इतने महंगे बिजली बिलों की जिस तरह आप बात कर रही, गैस के जो बिल हैं, ये बिल्कुल चैलेंजेस है।
اور ہماری پوری کوشش ہے. آپ دیکھ رہی ہیں جو پنجاب میں ہماری حکومت ہے مسلم لیگ نون کی, مریم نواز صاحبہ وہاں وزیر اعلیٰ, سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, کے پی کے میں جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو یہ ساری جو حکومتیں ہیں ان کے صوبائی حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول کرنا, پرائس لسٹ ہو, جس طرح یہاں کوئی جس طرح آپ نے بات کی وہ صوبائی حکومت, آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ شہباز صاحب نے یہ پہلے دفعہ کہا تھا کہ ہم ریلیف دینے جا رہے ہیں بجلی کا 200 یونٹ کا. تو آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ پی ٹی آئی والے سپریم کورٹ میں چلے گئے کہ یہ رکا ہے. تو پوری مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے جس طرح کام کیا ہے ان 25 دنوں میں, اس کی جو کارکردگی ہے, میں سمجھتا ہوں پنجاب میں عام آدمی کو ریلیف بھی مل رہا ہے. جو ان کے گھر کے دہلیز پہ جو رمضان نگہبان پیکیج ہے, اسی طرح پرائس. اچھا کیل داس صاحب, بہت اچھی بات ہے کہ آپ یہ پنجاب کا سارا ذکر کر رہے ہیں, لیکن وفاقی حکومت میں اور باقی سب جگہ تو آپ سب لوگ ایک ہیں, تو پھر یہ نگہباں پاکستان جو ہے یہ صرف پنجاب تک کیوں ہے؟ مطلب یہ سندھ تک کیوں نہیں پہنچ رہا, بلوچستان تک کیوں نہیں پہنچ رہا, کے پی تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ دیکھیں پاکستان کی عوام اور چاروں صوبوں کی عوام نے جس طرح مینڈیٹ دیا ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی کو دیا ہے, کے پی کے میں ان کو دیا ہے, بلوچستان میں ہماری مشترکہ حکومت ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, مرکز میں ہم پی ایم ایل این کی اور اتحادی ہے اور پیپلز پارٹی بھی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. تو ہماری مرکز میں وزیر اعظم صاحب کی کوشش ہے کہ کسی طرح جو رمضان پیکیج جو انہوں نے وہاں پہ بھی ہم نے مرکز میں کیا ہے, باقی صوبے بھی اپنا کام کر رہے ہوں گے. سندھ میں اگر پیپلز پارٹی حکومت ہے وہ اپنی کام کریں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ دہشت گردی اور معیشت؟ دیکھیں تمام اس وقت دہشت گردی کا چیلنج بھی ہے, اس وقت معیشت کی خرابی بھی ہے. ہمیں تمام سیکٹر میں کام کرنے کی ضرورت ہے. جو پاکستان کو 4.25 سال میں ہم بار بار کہتے تھے کہ جو 18 میں ہم پاکستان چھوڑ گئے تھے, 4.25 سال جو نقصان ہوا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور جو آپ نے بات کی, ہم چاہتے ہیں آپ 21 اکتوبر نواز شریف صاحب کی تقریر سنیں, یا جو آج آپ پریزیڈنٹ صاحب کی بات کر رہے ہیں, یہاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے طور پہ جو پہلی اس نے اسپیچ کی کہ تمام جماعتوں کو شہباز شریف صاحب نے تو اپوزیشن لیڈر کے حیثیت سے بھی کہا تھا, اب بھی ہماری کوشش ہے کہ چارٹر آف اکانومی کریں, آپ قومی معاملات میں ہمارے ساتھ بیٹھیں, تبھی یہ ملک آگے بڑھے گا. آپ نے دیکھا کے پی کے کتنے بھی ان کے وزیر اعلیٰ کی گفتگو سنی, مگر وزیر اعظم صاحب نے انیشیٹو لیا اور ان سے 2 ملاقاتیں بھی ہوئی. ہم چاہتے ہیں کے پی کے میں جس طرح ان کو جب خزانہ خالی ہے وہ انہوں نے بات کی, تو ہم کے پی کے کی عوام یا کے پی کے کی گورنمنٹ سے وہ سلوک نہیں کرنا چاہتا ہے جو ان کا رویہ ہے. ہم وہ سلوک کرنا چاہتا ہے جو مرکز کی چاروں اکائیاں جب مضبوط ہوگی تو پاکستان آگے بڑھے گا. نہیں مطلب سیاسی روشیں تو ہوتی ہیں, لیکن سیاسی روشوں پہ آپ ظاہر سی بات ہے عوام سے کس طرح انتقام لے سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی مطلب ہے کوئی سینٹنس ہی نہیں ہے, مطلب اس کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بالکل واضح پالیسی ہے, ہم تمام صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے, کوئی بھی سیاسی اختلاف ہم اپنی جگہ رکھیں گے. جی ٹھیک ہے سر, واپس آتی ہوں آپ کی طرف. جو گورننس کے معاملات ہیں جو مرکز کی ذمہ داری ہے وہ مرکز کرے گا. جی مرکز پورے جی بالکل ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے, مرات نہ لینا, اپنی کمر کسنا, کم سے کم اخراجات کرنا, ڈیولپمنٹ فنڈز کو کٹ کرنا, کیونکہ اگر قرضوں کی مد میں مزید قرضے لینے ہیں تو ان قرضوں کو پھر وہ جو قرضے آ رہے ہیں ان کی قسطیں واپس کرنے کا بھی کچھ بندوبست کیا جائے نا. شرمیلا صاحبہ, یہ فیصلے جو ہوں گے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ آپ یہ تو کل نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ بجلی بھی پی ایم ایل این نے بڑھا دی اور یہ گیس بھی انہوں نے بڑھا دی اور پیٹرول بھی انہوں نے بڑھا دیا, کیونکہ آپ سب نے اکٹھا کہا تھا نا کہ ہم پی ڈی ایم میں اس لیے گئے تھے تاکہ ملک کو بچا سکیں. وزارتیں آپ کے پاس نہیں ہیں لیکن آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں جو آئی ایم ایف کا پیکیج اپروو ہو گیا آلموسٹ, اس کے بعد جو پیسے ملیں گے اور ان کی جو کڑی شرائط ہے اس سے جو عوام کو مزید مشکلات آنی ہیں اس کے لیے پیپلز پارٹی بھی تیار ہے, کیونکہ ظاہر ہے آپ اپنے حلقوں میں جائیں گے تو آپ سے سوال تو کیا جائے گا نا. جی شکریہ جیسمین. دیکھیے ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے, نہ ہم کابینہ کا حصہ ہے. وزیر اعظم اور کابینہ پی ایم ایل این کا ہے. ہم نے بالکل ان کو وزیر اعظم چننے میں اپنے نمبرز کے ذریعے سپورٹ کیا.
ٹھیک. اسی طریقے سے انہوں نے صدر مملکت کو منتخب ہونے میں سپورٹ کیا, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر اچھے یا برے کام کے اندر ہم ان کو سپورٹ کریں گے. میں ایک چھوٹا سا آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ ابھی پچھلے اجلاس کے اندر انہوں نے قومی اسمبلی میں 7 آرڈیننسز کی توسیع کے لیے آرڈیننسز کو لے کیا. اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے شدید احتجاج کیا کیونکہ یہ طریقہ کار نہیں ہے پارلیمان کا چلانے کا. آپ قانون سازی کریں اور قانون سازی اس طریقے سے کریں کہ آپ تمام جماعتوں کو کانفیڈنس میں لیں. یہ جو قوانین ہیں یہ کمیٹیز میں جائیں, وہاں پر ان کے اوپر ڈیبیٹ ہو اور پھر یہ قانون سازی ہو. آرڈیننسز جو انٹرم گورنمنٹ نے ایشو کیے تھے ان کو انہوں نے توسیع کے لیے پارلیمان میں ڈالا, تو پیپلز پارٹی نے ان کو بالکل سپورٹ نہیں کیا. تو یہ ایگزامپل میں آپ کو اس لیے دے رہی تھی کہ ہر جو کام یہ کریں گے ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے. اگر وہ کام صحیح نہیں ہے, اگر وہ کام آئینی نہیں ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, اس کا بہتر طریقہ کار ہے کرنے کا, ہم ان کو وہ راستہ بھی دکھائیں گے. جہاں تک تعلق ہے IMF کی شرائط کا, دیکھیے مشکل وقت ہے آگے. کچھ عرصہ پاکستان میں مزید تنگی ہوگی, مہنگائی بڑھے گی, ٹیکسز بڑھیں گے, لیکن دیکھیے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ انہی لوگوں کے اوپر مزید ٹیکس کا بوجھ نہ ڈالیں جو آلریڈی ٹیکس کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں. آپ اپنا ٹیکس نیٹ بڑھائیں, آپ ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں جو بڑے بڑے کاروباری شخصیات ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے. ایسے بہت سارے میرے رائٹ اور لیفٹ پہ بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں مجھے معلوم ہے جن کے کاروبار ہیں, دکانیں ہیں, لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے. ان کو دینا, جو بیچارے سیلری کلاس ہیں انہی کو کیوں مارتے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے اپنے منشور میں بھی کہا تھا کہ آپ اپنی سبسڈیز کو ری ڈائریکٹ کریں. بڑی بڑی فرٹیلائزر کمپنیز کو, بڑے بڑی شوگر ملز کو آپ سبسڈیز دینے کی بجائے آپ کسانوں کو دیں تاکہ وہ کسان اپنی کاشت بہتر کر سکے, سپورٹ پرائسز دیں. دیکھیے ریسورسز وہی ہیں, انہی ریسورسز کو آپ نے ری ڈائریکٹ کر کے ان لوگوں کو دینا ہے جہاں پر عوام کو فائدہ پہنچے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ اب حکومت کی کیا پالیسی بنتی ہے, کس طریقے سے وہ آگے چلتے ہیں. میں ذرا سینیٹر محمد, اوکے شروعات ہوئی ہے شرمیلا, میں ذرا سینیٹر محمد سے بھی ایک کوئک کامنٹ لے لوں بیکاز وی آر ایکسپیکٹنگ اے بریک, اور اس کے بعد دین یو گائز کین کنٹینیو. محمد صاحب کیا معاملہ ہوا اب یہ جو ڈونلڈ لوم کا آیا ہے, ڈونلڈ لو کا سامنے اسٹیٹمنٹ, اس پر اب تحریک انصاف کا مطلب کیا اب کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں میں سمپل سی بات ہے, یا وہ جھوٹ بول رہا ہے تو جیسے آپ نے کہا ہے تو پھر یہ کیسز کس بات کے, اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہمارے جو 2 یا 3 گورنمنٹس جو پچھلی گزری ہیں, تحریک انصاف کی 1, پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ کی 2, اور یہ جو اس کے بعد ٹیک کیئر گورنمنٹ والی جو ہے 3, ان سب لوگوں نے ایک چیز کی توثیق کی ہے کہ اس کے اندر جو لینگویج تھی وہ غلط تھی اور اس کے اندر جو ڈیمارش ہوا تھا وہ صحیح ہوا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں گورنمنٹس جھوٹ بول رہی ہیں. ہماری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بالکل ہی ایک غلط چیزوں کے اوپر غلط ڈیسیژنز لیتی ہے. تو یہ تو سمپل آپ اپنے آپ کو نگیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب اس کے بعد میں سمپل وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک کیا سیکرٹ وہ تھا. اگر آپ سیکرٹ کے لیے تو آپ جو منسٹرز ہوتے ہیں اور جو پرائم منسٹر ہوتا ہے ان کی جو اوتھ ہوتی ہیں ان کے اوپر جائیں. جو لاسٹ پیراگراف ہے دونوں کا, جو منسٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جو انفارمیشن ملے گی وہ میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا انٹل انلیس میں یہ سمجھتا ہوں یا مجھے پرائم منسٹر کہے, اور پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں کو سنبھال کے رکھوں گا انٹل انلیس میں سمجھتا ہوں کہ اس کو لوگوں کے سامنے لے کر جانا پڑے. ٹھیک ہے, سو دیٹ مینس پرائم منسٹر از دی الٹیمیٹ اتھارٹی. اور کسی بھی ڈیموکریٹک ملک میں یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ اگر وہ پریزیڈنشل ہے وہ طریقہ ہے تو ان دونوں کے پاس صرف اختیار اور کسی دوسرے بندے کے پاس اختیار نہیں ہے کہ کس کو پبلک کرے نہ کرے. تو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن سب سے پہلے بڑی بات یہ ہے ڈونلڈ لو جو ہے جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2001 سے لے کے 2003 میں پوری دنیا کو جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, پورے عراق کو تباہ کر دیا, اور اس کے بعد 15-20 سال بعد انہوں نے آگے کہا او ہو وہاں پہ تو کوئی ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں ہے. اوکے, سو یو اسٹینڈ بائی دس فیکٹ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ لو جھوٹ بول رہے ہیں, مطلب ہے یعنی کہ وہ مطلب ہے کانگریس وہ جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں وہ غلط بیانی پہ مؤثر ہے, وہ ایسا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ڈیمارش ہوا تھا اور الفاظ ٹھیک نہیں تھے. ایک بریک لے لیں, بات کرتے ہیں اس پہ.
वेलकम बैक नाज़रीन, हमें सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर तरीन एनालिस्ट में आपका शुमार होता है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब। वी हैव पॉलिटिकल गेस्ट विद अस, उन्होंने अपना अपना मौक़िफ़ दिया। इन अ नटशेल मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो हुकूमत है नई आने वाली, इसकी स्टेबिलिटी का जो राज होगा आपकी नज़र में वो क्या होगा? व्हाट आर दोज फैक्टर्स दैट दिस गवर्नमेंट could stay or should stay stable? बहुत जामिया सवाल किया आपने। मुख्तसरन में ये कहूँगा कि 4 चीज़ों के ऊपर मैं समझता हूँ इनकी सलामती का, फ्यूचर का, सर्वाइवल का और कामयाबी का दारोमदार है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर ये रिटेन रखते हैं अपनी कोलिशन की सपोर्ट, वो तो फंडामेंटल ओवर आर्चिंग रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात जो है वो ये है कि अभी जो इमिनेंट आपने IMF के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, अभी आपने बजट देना है जी। तो बजट जो है ऑब्वियसली अभी आपके पास बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, प्रैक्टिकली 2 महीने हैं आपके पास, और इन 2 महीनों में आपने काफ़ी बड़ी पेमेंट्स जो हैं तकरीबन 24 से 25 अरब डॉलर की बताई जा रही हैं जो बाहर की ड्यू हैं। तो क्या आप उनको रिस्केड्यूल कर सकेंगे टाइमली? ये बहुत मैं समझता हूँ कि हमें अपनी बेल्ट्स को टाइटन करना पड़ेगा और टैक्स नेट को वाइडन भी करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें जो नॉन परफॉर्मिंग पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको प्राइवेटाइज करना हमारी मजबूरी है। ये दूसरा मामला है जो गवर्नेंस से रिलेटेड है। तीसरा मामला जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से है कि जो दहशतगर्दी के हवाले से हमें चैलेंजेस हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी शॉर्ट टर्म सियासी तरजीहात हैं एथनिक या आइडियोलॉजिकल बेसिस पे, वो कौमी सलामती के जो तकाजे हैं उनके ऊपर असरअंदाज ना हो। ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यकज़बान होके इस नेशनल सिक्योरिटी के जो ज़रूरत है उसमें फौज और रियासी इदारों का साथ दें। और जो चौथा एस्पेक्ट है, यकीनन जो इन तमाम चीज़ों में हमें अपने दोस्त ममालिक की गुडविल और सपोर्ट चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, अरब ममालिक हो, उनसे जो टाइमली इन्वेस्टमेंट लाना, अपनी रेमिटेंसेस को इंक्रीज करना, साथ ही साथ कर्जों को रिस्केड्यूल कराना और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, ये चारों चीज़ें जो हैं ये एक हमजहत मैं समझता हूँ कि कोशिश होनी चाहिए। लेकिन इन सब से ज़्यादा मैं समझता हूँ आपका किरदार इसमें बहुत अहम है कि जो मीडिया का रोल है वो मैं समझता हूँ बहुत रिस्पॉन्सिबल और केयरफुल होना चाहिए कि इन तमाम चैलेंजेस में वो एहतियात का, जिम्मेदारी का, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग का की जिम्मेदारी अदा करें। और जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, दहशतगर्द हों या इंसर्जेंट्स हों या जो रियासत और अवाम के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ कि उनके नैरेटिव को मैं समझता हूँ कि बहुत स्पेस देना इस वक्त कौम के मफाद में शायद ना हो। ठीक, बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खुदा न खास्ता दहशतगर्दी से रिलेटेड किसी भी किस्म की, किसी भी नौयत की या किसी भी फोरम या प्लेटफॉर्म पे, एटलीस्ट पाकिस्तान के मीडिया पे तो कोई गुंजाइश उसकी पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया इज़ रियली फॉट वेरी टफली विद दिस एलिमेंट। मोहम्मद साहब, ये दीज आर द 4 पॉइंट्स। ज़ाहिर अकील दास साहब और बजट पर बात करेंगी वो शर्मिला साहिबा। लेकिन मोहम्मद साहब, जो आप अपनी हुमायूं साहब जो आप अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, एंड देन ऑब्वियसली वी हैड टू टेक अ ब्रेक, तो अब आप मुझे खाली ये बता दीजिए कि आपका स्टांस ये है कि आप ये कह रहे हैं कि वो लोग गलत बयानी से काम कर रहे हैं और साइफर था। एम आई करेक्ट? देखिए जी, बिल्कुल यू आर करेक्ट। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि वो सही हैं और साइफर नहीं था, तो फिर तो साइफर केस तो ख़त्म हो गया। फिर किस बात पे इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, किस बात पे शाह महमूद कुरैशी को जेल में रखा हुआ है? ठीक है। अब अगर हम कर लेते हैं साइफर था, तो और उसमें हम लोगों ने, हमारी 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये एतराफ़ किया है कि उसकी जो अल्फाज थे वो धमकी आमेज थे और जिसकी बेसिस पे हमने उनको एक डिमाश भी किया था। ठीक है। अब अगर ये बात ठीक है, और उसमें ये बात एक्सेप्ट होती है कि उसके अंदर मदाखलत हुई थी, जो हम लोगों ने मानी है कि पाकिस्तान में मदाखलत हुई थी। मदाखलत को दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं इंटरवेंशन।
جب انٹروینشن کا مطلب یہ ہے جب بھی آپ کسی جگہ پہ انٹروین کرتے ہیں یا مداخلت کرتے ہیں اس سے پہلے ایک پلاننگ ہوتی ہے. جو پلاننگ کا سٹیج ہے اس کو آپ یا پلاننگ کہہ سکتے ہیں یا اس کو آپ کنسپیریسی کہہ سکتے ہیں. اوکے, سو ہمایوں صاحب یو اسٹل اسٹینڈ بائی دا فیکٹ کہ آپ یہ کہتے ہیں آپ کی حکومت کے خلاف ایک کنسپیریسی ہوئی جو امریکہ میں بنی, لندن میں لندن میں اس کی کمپائلیشن ہوئی اور پاکستان میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کے ایگزیکیوٹ کر دی. انڈرسٹوڈ. کیل داس صاحب مجھے یہ بتائیے, آج احمد صاحب جو ہیں وہ ملک احمد خان صاحب اور آپ کی پارٹی کے وہ بھی سینئر ممبر ہیں, ظاہر سی بات ہے, اور آپ لوگ بھی اس بات پہ یہ آپ کی طرف سے یہ موقف آ رہا ہے کہ سائفر جو ایک جھوٹ تھا, جھوٹ پر مبنی سیاست, معیشت اور ریاست کو خراب کرنے کی کوشش تھی. جیسمین دیکھیں جس طرح ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ جو 2 سال سے ہم کہہ رہے تھے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے, اور یہ جو عمران خان نے پوری ایک اس سے کھیلا سائفر سے اور سازش کا بیانیہ بنایا, وہ ہم 2 سال سے کہہ رہے تھے. ڈونلڈ لو صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس کمیٹی میں پاکستان کا ایک سابق وزیر اعظم جھوٹا قرار پایا ہے اور اس کو جھوٹ ثابت ہوا ہے. تو ہمارا تو جو کہنا تھا وہ بات ٹھیک تھی, جہاں تک ہم تو کہتے کہ سازش نہیں تھی. یہ سازش انہوں نے, کیونکہ حافظ آباد میں ایک جلسہ ہوا تھا, اس جلسے سے پہلے جو اپریل میں انہوں نے یہاں کیا تھا اسلام آباد میں, وہاں پہ بھی انہوں نے یوکرین اور جو یورپی یونین تھی اس کے متعلق وہاں پہ بات کر کے عوام کی پلسز دیکھی تھی. انہوں نے دیکھا, اور آپ کو یاد ہوگا ان کی صفوں سے آواز آئی تھی کہ عمران خان صاحب نے ایٹنگ کی اور اس میں کہا کہ ہمیں سائفر سے کھیلنا ہے اور پورا سازشی بیانیہ بنانا ہے. اور جو اس وقت کے وزیر خارجہ تھے اس کو پہلے بھی ریمنڈ ڈیوس میں ایک غصہ تھا, اور وہ اس کے ساتھ مل کر اس میں اسد عمر صاحب نے تو اس کی گفتگو بھی آئی ہے, تو یہ بات طے ہو چکی تھی کہ انہوں نے پورا سازشی بیانیہ بنایا اور جھوٹا بیانیہ بنایا اور قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. جب بھی کبھی سپر پاور کے خلاف کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو ہمارے عوام کی جو جذبات ہیں وہ بڑھتے ہیں. بالکل انہوں نے ریئیکٹ کرنے کی کوشش. ٹھیک, صحیح, میں سمجھ گئی. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, نظر آ رہی تھی. یہ ایک جمہوری طریقہ ہم نے استعمال کیا, یہ ہمارا آئینی قانونی حق تھا. لندن میں, انگلینڈ میں 3 دفعہ نو کانفیڈنس موو ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کیا تھا, وہ اس وقت کامیاب نہیں ہو سکا, تو پہلی دفعہ نہیں پاکستان میں ہو رہا تھا. تو یہ اگر ہم کرنے جا رہے تھے تو اس کو پورا سازشی بیانیہ بنانا, عوام کو گمراہ کرنا, اور قومی ایک جو ہوتا ہے اس کے پاس کئی راز ہوتے ہیں. شرمیلا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا موقف ہے, اب آپ کا کیا موقف ہے؟ اب آپ مطلب ہے اس کے بعد تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں دے اسٹینڈ بائی اٹ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تھا, ہم نے ڈیمارش بھی کیا تھا, بٹ چلے. وہ یہ کہتے ہیں پھر اگر نہیں تھا تو جھوٹ پہ کیس کون سا بنتا ہے؟ کوئی کیس ہی نہیں بنتا قیدی 800 نمبر 4 پر. دیکھیں جزمین, 2 چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سائفر کی موجودگی وہ اور ایک آفیشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے, پبلکلی اس طریقے سے نہیں عیا کرنا چاہیے. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ سائفر کی چند کاپیز ہوتی ہیں, ایک جاتی ہے پریزیڈنٹ کے پاس, ایک پرائم منسٹر ہاؤس جاتی ہے, اس میں ہوتی ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس کی کاپی ہے جو اس وقت غائب, نو ون نوز کہ وہ کدھر ہے, کس نے غائب کری اور کس کے قبضے. ٹھیک ہے, جہاں تک بات ہے رجیم چینج کا, یہ الزام یہ لگاتے ہیں اور ان کا بیانیہ یہ ہے جو کہ جھوٹا ہے کہ امریکی سازش کے نتیجے میں عمران خان کا رجیم چینج ہوا, ان کی حکومت برپا, جبکہ یہ حقیقت ہے اور یہ بات بالکل عیاں ہے کہ عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کامیابی. جب آپ کے پاس نمبرز ختم ہو گئے تو عمران خان کی حکومت بھی ختم ہو گئی, اور یہ بالکل آئینی اور کانسٹیٹیوشن طریقے کا ہے. جس طرح ابھی کوہستانی صاحب نے بتایا کہ ماضی میں بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے, اس بار کامیاب ہو گیا. تو ایک امریکن سائفر اپنی جگہ جس کے اندر کوئی سازش نہیں تھی, اور وہ سازش یہ نہیں تھی کہ عمران خان کے رجیم چینج کرنی ہے. یہ بالکل الگ جو ایک سچویشن ہے اور ایک حقیقت ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان جو ہے وہ اس کی حکومت کا خاتمہ ہوا. ٹھیک, بات یہ ہے
کہ انہوں نے تو بیانیہ بنانا تھا اور یہ بیانیہ بناتے ہیں پھر اس کے اوپر یو ٹرن لیتے ہیں. آفیشیل سیکرٹ اس طریقے سے ایز اے پرائم منسٹر یو آر پریوی ٹو مینی سیکرٹ ڈاکومنٹس. مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی حکومت جانے والی ہے یا آپ نے بدلہ لینا ہے لوگوں سے, آفیشیل سیکرٹ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ دنیا میں لہرانا شروع کر دیں. اور جاسمین صرف یہ نہیں, جس دن یہ ڈاکیومنٹ دکھایا گیا جلسے کے اندر اس کے اگلے ہی دن یہ ایک انٹرنیشنل جریدے میں اس کے کنٹینٹ بھی چھپ گئے. جی بالکل. تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے جو دیکھیں اس ملک میں بڑے پرائم منسٹرز رہے ہیں اور بہت سارے پرائم منسٹر برطرف ہوئے, شہید ہوئے, پھانسی چڑھا دیے گئے. دے ہیو ٹیکن دوز سیکرٹس ود دیم ان دیئر گریو. ٹرو. یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں کی سیاست اگر میری حکومت نہیں رہے گی تو میں ہر چیز رات فاش کر دوں گا اور فلاں کر دوں گا. یہ سیاست نہیں ہوتی. اچھا شرمیلا ایک بات بتائیے گا, آج صدر مملکت نے ایک بیان دیا ہے کہ جی سب کو آگے مل کے چلنا ہوگا اور مل کر چلنے میں ہی بہتری ہے, اینڈ پیپلز پارٹی بار بار یہ کہتی رہی ہے. تو کیا ایسا لگ رہا ہے کہ کیا صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب گوئنگ فارورڈ تحریک انصاف کے ساتھ مل کے اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لے کے ان کو بھی فیصلوں میں شامل کرنے کے خواہشاں ہیں یا ایسا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے جی, آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور ان کا ایوان صدر میں اس وقت موجود ہونا ایک خوش آئند بات ہے, کیونکہ وہ ان کی شخصیت اور ان کی سیاست یہی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. جہاں تک رہا پی ٹی آئی سے بات کرنا, دیکھیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کو انگیج کرے اور پازیٹیولی انگیج کرے, یہ ان کا کام ہے. صدر مملکت کین use his good offices to cushion that working relationship. لیکن وہ انیشیٹ نہیں کر سکتے, وہ انیشیٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک کانسٹیٹیوشن ہیڈ ہے. یہ ذمہ داری حکومت وقت پہ ہوتی ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے, آج 23 مارچ ہے جاسمین, آپ اگر 1940 میں چلے جائیں اور وہاں پر دیکھیں جب قرارداد پاکستان آیا تھا اس وقت کیا تھا, یکجہتی تھی, ایکائی تھی, سب ساتھ مل کے بیٹھے تھے, ایک مقصد تھا کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے. وہ یکجہتی آج ہونی چاہیے جس کی بہت ضرورت وہ اکائی کی آج بہت ضرورت ہے کہ سب مل کے ساتھ چلیں. پاکستان ایک بہت چیلنجنگ دور سے گزر رہا ہے, یہ عوام پس چکی ہے, اس عوام کو اب ریلیف چاہیے. آپس کی چپ کلش, آپس کی رنجشیں, شکایتوں کو چھوڑنا پڑے گا. بالکل عوام کا سوچیں پلیز. ویری ویری گڈ پوائنٹ. سید محمد علی صاحب, if you could comment on this and then I would like Senator Dr. Humayun to comment on this because we have about 2 minutes, less than that. وہ یہ کہہ رہے ہیں اس اکائی کی جو شرمیلا بات کر رہی ہیں جس کی ضرورت ہے, اس کے لیے, اس ہم آہنگی کے لیے کون ماحول پیدا کرے گا؟ Who is going to be that first block? لیکن جی بہت مختصر 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنے دوست ممالک اور عالمی برادری سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ ہمارے معاشی مسائل میں ہماری مدد کریں, تو سب سے بڑی ذمہ داری تو خود ہمارے ملک کے اپنی نمائندہ جماعتوں اور لیڈران پہ عائد ہوتی ہے کہ بھئی وہ خود اگر اپنی حکومت اور ریاست کے ساتھ مل کے نہیں چل رہے تو ہم بیرونی ممالک سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کریں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جتنے کرٹیکل اکنامک چیلنجز سے دوچار ہے, یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک انتشار کی اگریسو ڈسرپٹیو پالیٹکس کریں. اور اگر آپ حکومت میں آنا چاہتے بھی ہیں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کا یہ ایک بہت بڑا ایک امپیریٹو کمپلشن ہے کہ آپ اس وقت مل کے تمام مسائل کو حل کریں. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک نہیں ہے نہیں. بٹ میرا سوال تو آپ سے یہی ہے نا, وہ obviously understandable, بٹ سوال یہ ہے کہ somebody, اب 5 لوگ کمرے میں ہیں, 5 میں سے 4 تو چلے دوست بن گئے ہیں, ان کی آپس کی بڑی پرابلمٹک دوستی ہے, کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ چاہیے, لیکن چلے کسی طرح بن گئے ہیں. ایک ہے وہ دشمنی پہ اڑا ہوا ہے, یا چلے وہ اسے کوئی منا ہی نہیں رہا. تو مطلب ہے who is going to be is that going to come from the establishment of Pakistan? Will they give a go ahead for this engagement یا نہیں? You don't think that's... very quickly میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ ان کے نمائندے جو ہیں پی ٹی آئی کے پارلیمنٹ میں موجود ہیں تو ان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ اب وہ اسٹریٹ پالیٹکس کے بجائے پارلیمانی سیاست کو اپنائیں اور اپنے نمائندوں, اپنی عوام جن کے وہ نمائندے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ان کے مفادات کے عظیم تر کانٹیکس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیں. تو آئی ایم شیور
کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بھی ریسیپروکیٹ کرے گی. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب, ڈو یو ایگری ود دس؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ایک چھوٹی سی کریکشن کرنا چاہتا ہوں, بلکہ ایک بڑی سی کریکشن کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب شرمیلا جی کہہ رہی تھی کہ جس دن عمران خان نے سائفر لہرایا تھا which was probably 27th of March, اس کے اگلے دن ہی یہ پبلش ہو گیا تھا. تو فار ہر کریکشن it was published on 8th of August 2023, اور یہ جب ہوا تھا یہ 22 میں ہوا تھا. تو تقریباً ایک سال بعد کی بات ہے کہ یہ سارا کچھ ہوا تھا, اور وہ ان لوگوں کی حکومت تھی کہ جس میں یہ ساری چیزیں آئی تھیں. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کہنا کہ اگلے دن ہو گیا تھا, دیٹس ایبسلیوٹلی رانگ. ٹھیک ہے, یہ اتنا ہی غلط ہے جتنا ڈونلڈ رو غلط بات کر رہا ہے, اور ڈونلڈ رو اتنی غلط بات کر رہا ہے جتنا میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ یہ میرے احساسے ہیں جن کی بیسس پہ میں نے وہ خریدی تھی, یہ ساری جگہ خریدی تھی. ٹھیک, اب بات آ جاتی ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں اس سائفر کی, یا بات کرتے ہیں فیوچر کی. دیکھیں جب ہم لوگوں نے آگے بڑھنا ہے نا, تو اس کے لیے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے جب ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموکریسی از اباؤٹ دا مینڈیٹ آف دا پیپل. اگر ہم اس کو لے کر چلتے ہیں یا آپ اس کے اوپر سیریسلی بیٹھ کے نہیں بات کرتے اور آپ یہ ساری چیزیں کریں, اور آگے سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی جو اسپیکر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا سنی کونسل جو بھی آپ کہہ لیں, ان کو ہم لوگ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی نہیں بننے دیں گے, اور ان کو ہم پارلیمانی لیڈر بھی نہیں دیں گے, اور ان کو ہم پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی نہیں دیں گے. جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں تو پر آپ کون سی بات کر رہے ہیں کہ بھائی مفاہمت کریں گے؟ آپ کس بات کی مفاہمت کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ مطلب عوام کے ساتھ ایک جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اور پیچھے سے دوسرا جھوٹ بول رہے ہیں. اگر آپ لوگوں نے مفاہمت کرنی ہے, جو ہمارا ایکچوئل جو ہمارا حق تھا, اگر وہ آپ نہیں دے سکتے ہو, وہ آپ نے چوری کر لیا ہے, کھا پی لیا ہے, تو جو ہمارا جو دوسرے لحاظ سے بنتا ہے اس پہ ڈاکہ مت ماریں. اگر آپ لوگوں نے چاہتے ہیں کہ کسی لحاظ سے بھی اچھا ایک سیکنڈ ہمایوں صاحب یہ بتائیے گا کہ کیوں نہیں دیں گے, وہ کیا وجہ ہے, مطلب کیسے نہیں دیں گے؟ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ سنی کونسل جو تھی نا, یہ اس کے اپنے جو چیئرمین ہے یا جو لیڈر ہیں, انہوں نے بھی اس کے اندر اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا تھا. تو ٹیکنیکلی ابھی بھی اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا سٹیٹس سب لوگوں کا ابھی بھی انڈیپینڈنٹ آتا ہے, ان کا سنی اتحاد کونسل کے لحاظ سے نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے ان کو ہم نہیں دے سکتے یہ چیزیں. حالانکہ یہ یاد رکھیں اس وقت سینٹ میں ان کے جو دلاور خان صاحب تھے وہ ایز این انڈیپینڈنٹ تھے, اور انڈیپینڈنٹ پارلیمانی لیڈر بنے ہوئے تھے سینٹ کے اندر. ٹھیک ہے, اور یہ ایز این انڈیپینڈنٹ آئے ہوئے تھے. اچھا, اس کے علاوہ جب انڈیپینڈنٹ یا جو بھی ہوتے ہیں, جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے وہ سمپل اپوزیشن کے ووٹس کی وجہ سے بن کے آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں, اگر آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں جو کہ نارملی ہے. آپ نے اس ملک کے بارے میں ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے یہ ملک جو 1970s تک بہت اچھا چل رہا تھا, جہاں پہ کورین آ کے ہم سے سیکھ کر جا رہے تھے, چائنیز ہم سے پوچھتے تھے. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب تھینک یو. پوائنٹ انشاءاللہ کل مزید بات کریں گے. شرمیلا صاحبہ, کیل داس اینڈ سید محمد علی, بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس. ناظرین, آئی سی یو اگین ٹمورو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.